अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, सियासी जमातों की गिनती में एक और जमात का इजाफ़ा हो गया। पाकिस्तान में इससे पहले 321 सियासी जमातें थीं और अब तादाद 322 तक जा पहुंची है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कौम को पाक सरजमीन के नाम से नई बनने वाली जमात की ज़रूरत थी कि नहीं थी? नई जमात इस कौम को नए क्या ख्वाब दिखाएगी और क्या मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरजमीन अवाम को दरपेश चैलेंजेस हल कर पाएगी कि नहीं? और उससे बढ़ के सवाल ये है कि क्या ये नई जमात ज़मीर की आवाज़ पे बनी है या इसके पीछे कुछ दरपर्दा नादीदा हाथ हैं जिन्होंने एक सियासी जमात को कमज़ोर करने के लिए एक एडवेंचर किया है? ये नई जमात ख़ुद MQM के लिए किस कदर बड़ा चैलेंज होगी? क्या ये जमात सिर्फ कराची की जमात बनकर रहेगी या एक कौमी जमात बनकर उभरेगी? और रहा सवाल ये कि जो काम मुल्क की 321 सियासी जमातें नहीं कर पाईं, क्या वो 322वीं जमात कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? और क्या जमहूरियत मजबूत ना होने में, अवाम के मसाइल ना होने में, हल ना होने में, क्या सिर्फ़ और सिर्फ इसके ज़िम्मेदार सियासतदान हैं या कुछ और अनासर भी हैं जो इस मुल्क में ना तो जमहूरियत को मजबूत होने देते हैं और ना अवामी मसाइल को हल करने के एजेंडे को आगे ले जाना चाहते हैं? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे और बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि आखिर ये नई सियासी जमातें बनती क्यों हैं। एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। पाक सरजमीन के नाम से नई सियासी जमात बनी, इस जमात की क्या ज़रूरत भी थी पाकिस्तान को कि नहीं थी? और ये नई जमात क्या ऐसा नए करेगी कि पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब, अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहबा कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं और इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पे हैं सैयद आशिक किरमानी साहब, नून लीग से आपका ताल्लुक़ है। मैंने आप सबसे पहले मैं बात करूँगा शर्मिला फारूकी आपसे। ये बताइएगा, कराची में एक नई जमात वजूद में आई है, क्लेम ये कर रहे हैं कि वो ज़मीर की आवाज़ ने उनको जगाया है और इनफैक्ट वो जागे हैं और वो एक नई जमात बना रहे हैं और वो जमात कौमी जमात भी होगी। पहले तो ये बताइएगा कि क्या वाकई ज़मीर की आवाज़ पे ये नई जमात बनी या किसी और ने इनको जगाया और एक नई जमात बनाई गई है? सियासत में अगर आप नज़र डालें तो माजी में ऐसे ग्रुप्स उभर के नज़र आए हैं हमें। IGI बनी, काफ लीग बनी, पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनी। तो ये वक्तन फवक्तन मुल्क की सियासत में ऐसे ग्रुप्स उभर के आते हैं जिनका ज़ाहिरी बात है कि जो स्लोगन होता है वो यही होता है कि जी हम मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारा ज़मीर जाग उठा है। लेकिन बहरहाल लेट्स टेक इट इन द लिटरल सेंस कि शायद उनका वाकई ज़मीर जाग उठा हो, लेकिन फ़िलहाल तो अभी उनको जमात कहना मुश्किल है क्योंकि अभी इनकी जमात में कुल 5+2 7 लोग हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो पॉलिटिकल पार्टी के ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स होने चाहिए, उसकी एक हायरार्की होनी चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहा। अभी तो यही 3-4 लोग हैं जो कभी क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताह कर रहे हैं या कहीं दौरे कर रहे हैं। अभी तो बाकायदा उनको झंडा और अपना एजेंडा भी बनाना है। तो अभी देखिए, आई थिंक अभी तो जाहिर बात है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब उनकी जो पॉपुलैरिटी थी एज नाज़िम कराची उसको कैश कर रहे हैं और जाहिर बात है उनके चाहने वाले होंगे। लेकिन शर्मिला फारूकी साहब, आप कराची में भी बैठी, सिंध से ताल्लुक़ है, आप कराची में रहती हैं, वहाँ पे बिलखुसूस उस जमात से जिस जमात से ये टूट के एक नई जमात बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे लोग इनफैक्ट इनके बारे में क्या एक तासुर रखते हैं और बिलखुसूस फिर सिंध के अंदर, कराची के अंदर किस तरह नई जमात को लिया जा रहा है? लोगों से आपकी यकीनन बात तो होती होगी। नहीं, सच तो मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा तवज्जो लोगों ने इस तरफ नहीं दी है। एटलीस्ट मेरा जो हल्का अहबाब है उसके अंदर तो मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है या कोई ऐसे बहुत बड़ी कोई मेरा ख्याल है कि कोई एक्सप्लोजन नहीं है पॉलिटिकल फोरम के अंदर के उस पर डिस्कस किया जाए। लेकिन डेफिनेटली लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से अचानक आए हैं और इनका क्या एजेंडा है। सवालात तो होंगे और होते हैं और होते रहेंगे जब तक कोई मैनिफेस्टो उनका सामने नहीं आए, इनका एजेंडा सामने नहीं आए।
میرے خیال ہے دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں کے اندر شاید معاملات اور واضح ہو جائیں۔ کرمانی صاحب آپ کو شریک گفتگو کریں گے، کیا سمجھتے ہیں پارٹیوں کے اندر سے نئی پارٹیاں بننا، جیسے شرمیلا صاحب بھی فرما رہی ہیں کہ اس سے پہلے آئی جے بنی، کاف لیگ بنی، جنیجو لیگ بنی، تو یہ پارٹیوں کا ٹوٹنا بعد میں ثابت بھی ہوتا ہے کہ وہ خود وہاں سے ضمیر کی آواز پہ تو نہیں لیکن کوئی اور شاید انہیں اس کام پہ مجبور کرتا ہے اور نئے گروپس ڈیولپ ہوتے ہیں، تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خود جمہوریت کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پر دعوت دی۔ سب سے پہلے تو میں اس بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایم کیو ایم کا اپنا بڑا اندرونی معاملہ ہے، اور اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس معاملے کو آپس میں ہی بیٹھ کر حل کر لیتے پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں تو ہم نے ماضی میں بنتی دیکھیں، اسی طرح ٹوٹ کر فریکشنز بنے، گروپس بنے، سیاسی جماعتیں بنی، لیکن ان کی زندگی بھی اتنی لمبی نہیں تھی۔ وہ کچھ عرصے کے لیے چلیں اور اس عرصے کے بعد وہ سیاسی جماعتیں بند ہو گئیں۔ لیکن اصل جو سیاسی جماعت کی طاقت ہے وہ عوام کے اندر سے ہوتی ہے، سپورٹرز کے ساتھ ہوتی ہے، اور سیاسی جماعت کے مینڈیٹ، سیاسی جماعت کی پالیسی، سیاسی جماعت کی مینیفیسٹو سے ہوتی ہے۔ سو یہ مجھے تو اس صاحب ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی سر؟ جی پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے آپ کو یہ سارے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ نظر نہیں آ رہے؟ اس بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا جی کہ انڈیکیٹرز ہیں یا انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم تو یہ ضرور میں کامنٹ کروں گا کہ کراچی کی عوام نے، حیدرآباد کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا پاک سرزمین کو ووٹ دینے ہیں، آیا ایم کیو ایم کو ووٹ دینے ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے ہیں۔ ہم تو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں اور ہم دعا گو ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ جس جماعت کو بھی ووٹ دیں وہ جماعت اس عوام کے لیے، اس شہر کے لیے، اس ضلع کے لیے بہتری کا سبب بن سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پاک سرزمین ایک اتنا شاندار اور خوبصورت نام تو رکھ لیا، تو کیا ان کی عوامی پالیسیز بھی اسی طرح خوبصورت ہوں گی؟ اور جب انہیں موقع اگر ملے گا، اگر ایم کیو ایم انہیں موقع لینے دے گی، پیپلز پارٹی انہیں موقع لینے دے گی، اگر انہیں موقع ملے گا تو وہ اس اپنے خوبصورت نام کے ساتھ عوام کے لیے کیا خوبصورتی لائیں گے۔ سو یہ آگے وقت ثابت کرے گا۔ لیکن یہ جو ایک مرحلہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی فریکشنز بننے، کسی جماعت کے اندر سے جماعت بننی، یہ ایک میرے نزدیک ایک بہتر اور مثبت پریکٹس نہیں ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب پارٹیز کی مثال ہے کہ ایک عارضی طور پہ ایک ٹیسٹ ٹیوب پارٹی بنی، اس سے کوئی وہ اپنے معاملات چلائے، اور پھر وہ کاف لیگ کی آپ مثال اٹھا لیں تو وہ آج دیکھنے کو نہیں ملتی۔ پیپلز پارٹی، پیٹریوٹ۔ لیکن کرمانی صاحب بات تو یہی ہے، انفیکٹ اس وقت ملک کی جو مین سٹریم جماعتیں سارے معاملے سے ایرلیونٹ نظر آتی ہیں، اگرچہ دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی یہ سیاسی جماعتوں پہ اور جمہوریت پہ ایک وار ہے۔ اس معاملے کو لے کے تو ابھی تک کسی جماعت نے کوئی کنسرن شو نہیں کیا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میں یہ گزارش کروں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی، آج وہ بھی نہیں دیکھنے کو ملتی۔ سو گھر کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر سیٹل ہوتی ہے۔ ہم تو صرف یہ خواہش رکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ جو بھی سیاسی جماعت ہو وہ کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ثابت ہو۔ اب پاک سرزمین پارٹی بننی نہ بننی، مصطفیٰ کمال صاحب کا پاکستان واپس آنا اور ساتھیوں کو ملانا، اس چیز کا دھیان الطاف حسین صاحب کو، ایم کیو ایم کے لیڈران کو رکھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو ناراض کیوں کیا، وہ کس وجہ سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ایک اور پارٹی بنانے کا سوچ لیا۔ سو ہم اس لڑائی کے اندر نہیں پڑ سکتے، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کو مستحکم بنانا چاہیے، اور اس طرح کی جو پریکٹس ہوتی ہے کہ جماعتوں کے اندر سے جماعتیں بننا، وہ جمہوریت کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتی۔ سو یہ ایم کیو ایم کو اپنا گھر کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ چودھری صاحب آپ کچھ لے کے گفتگو، جی اعجاز چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں انفیکٹ یہ جماعتوں سے جماعتوں کا وجود میں آنا اور اچانک ضمیر جاگ اٹھنا، کیا یہ اچانک ضمیر جاگ اٹھتا ہے یا کوئی اور جگہ دیتا ہے؟ سوال بنیادی طور پہ ہم یہی کر رہے ہیں بار بار۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی جس کا نہ ابھی تک کوئی فلیگ ہے، نہ کوئی منشور ہے، کوئی واضح شکل بھی نہیں ہے، تو اچانک یہ کیا ہوا سر؟ جی بہت شکریہ۔ پولیٹیکل پارٹی بننا تو ظاہر ہے کوئی منفی بات نہیں ہے، یہاں پر پارٹیوں میں سے پارٹیاں ہی
پیدا ہوئی ہیں گزشتہ 68 برس سے آپ دیکھیں تو ایک مسلم لیگ نے کتنے بچے دیے، اور مسلم لیگوں میں سے یعنی لیڈر نکلے اور انہوں نے آگے پولیٹیکل پارٹیز بنا لیں. اس لیے پولیٹیکل پارٹی بننا فی نفس ہی کوئی غلط بات نہیں ہے، بننی چاہیے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے. البتہ یہ جو فنومینا ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے آ کے یہاں پر شروع کیا ہے، میری بالکل مختلف رائے ہے اس کے بارے میں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کہتا ہوں یہ سارے گواہ ہیں. ان کا بیس کیا تھا؟ یہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں پچھلے 25 سال کے، 27 سال کے، 32 سال کے کہ یہ جرائم کیے ہیں فلاں شخص نے. صحیح. اچھا میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے معتبر گواہ ہیں، یہ ممبران پارلیمنٹ ہیں، یہ صوبائی و قومی اسمبلی کے وزراء ہیں، رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ رابطہ کمیٹیوں کے ممبر ہیں. میں تو ان کی پبلک جو حیثیت ہے، لارڈ میئر ہیں کراچی کے، تو یہ معتبر لوگ ہیں، یہ معتبر گواہ ہیں. پہلے اپنی وہ ذمہ داری ادا کریں کہ جو تاریخ نے ان کے ذمے کی ہے کہ یہ گواہ بنے. بعض ان میں معتبر گواہ ہوں گے اور بعض میں پوری طرح مصطفیٰ کمال صاحب کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں کہ بعض اپروور ہوں گے، وعدہ معاف گواہ ہوں گے. صحیح. یعنی میں آپ کے ساتھ 25 برس تک یا 30 برس تک ایک ہی کشتی میں سوار رہوں اور سارے گناہ آپ کے ہوں، میرے ذمے کوئی کام ہی نہ ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست، ریاستی ادارے اور موجودہ حکومت کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کسی خبر رساں ایجنسی نے لا کر یہ خبر نہیں دے دی، کسی مخالف پارٹی نے الزام نہیں لگایا، کسی بیرونی دنیا، یعنی وہ لوگ ہیں جو شریک کار ہیں. ہم کہتے ہیں شریک کار ہے، وہ کہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ جا کے تو دہشت گرد بن جائیں اور بندوقیں اٹھا لیں. تو ظاہر ہے یعنی اپیل وہ کر رہے ہیں ان کو عام معافی کا اعلان کر. اس لیے یہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں. پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن ہونی چاہیے، لیکن کسی کو ذمہ داری تو قبول کرنی چاہیے. لیکن آپ کو جو صاحب لگتا ہے کہ ریاست اس موڈ میں ہے کہ کسی کو سزا بھی دے گی؟ پاکستان میں دیکھیے ریاست تو ذمہ دار نہیں ہوتی، اس کے ادارے اور ریاست کو چلانے والی حکومت ہوتی ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ سے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں نون لیگ کی گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی 1.5 سال پہلے تک وہ مشرف کے بارے میں کچھ سنجیدہ تھے، یعنی انہیں ایک ڈانٹ پڑی سعودی بادشاہوں سے تو بیچاروں کی جان نکل گئی. اسی طرح میں کہتا ہوں اس وقت وہ کوئی جو کر رہے ہیں ابھی تک تو کوئی سنجیدگی نہیں. مثلا را سے میں پیسے لیتا رہا ہوں، را کے کہنے کے اوپر دھماکے کرتا رہا ہوں، لوگوں کو قتل کرتا رہا ہوں، تو یہ ہے ریاست کا کیس. FIR درج میں اور آپ نے نہیں کروانی، حکومت پاکستان نے کروانی ہے. جب تک پہلے FIR درج کریں پھر تحقیقات شروع کریں تو آپ دیکھیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور پھر ان سارے بھائیوں کو جو پاک سرزمین کے نام پہ پارٹی بنا رہے ہیں، ان کو حق حاصل ہے سیاست کرنے کا. یہ منع نہیں ہم کسی کو کر رہے ہیں. کرمانی صاحب، چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ ریاست اپنا کردار ادا کرے، جو مجرم ہیں مجرموں کو تو سزا ملنی چاہیے. پاکستان کے خلاف اقدامات ہوتے رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے خلاف کرائم ہوتا رہا ہے، ان کو تو دیکھیں. اور بتانے والے بھی کوئی اور نہیں ہے، پارٹی کے اندر کے لوگ بتا رہے ہیں. سر میں گزارش کروں گی کہ دیکھیں ریاست ہمیشہ مجرموں کو سزا دیتی بھی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ دیتی بھی رہے گی. اور لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر یہ پاک سرزمین جماعت بنی ہے اور انہوں نے اگر بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو سندھ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کے اوپر کیس رجسٹر کریں. دیکھیں نا کہ متعلقہ حکومت جو ہے سندھ کے اندر وہ پیپلز پارٹی کی ہے، تو پیپلز پارٹی اس کے خلاف ایکشن لے. اور جہاں پہ وفاقی حکومت کو انٹروین کرنا پڑا تو وفاقی حکومت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، وفاقی حکومت بھی انٹروین کرے گی. لیکن ہائی ٹریزن ایکٹ کے تحت تو میرا خیال میں اگر وہ قانون لاگو ہوتا تو فیڈریشن وفاق کی حکومت کو سر یہ حق بنتا ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں درخواست گزار. جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو، جب تک ثابت نہ ہو، تب تک آپ انٹروین نہیں کر سکتے اور اتنا معاملہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. یہ مختلف. لیکن کرمانی صاحب، رابطہ کمیٹی کے لوگ، سابق میئر کراچی یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لوگ را سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، را سے ٹریننگ لیتے رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کام ہوتے رہے ہیں، قتل ہوتے رہے ہیں، بھتہ لیتے رہے ہیں. کوئی عام آدمی نہیں بتا رہا. ایس ایس پی راؤ کی پریس کانفرنس نہیں ہے، مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں. سر شرازی صاحب، تو اس کے خلاف سندھ حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے اور پاکستان کی وفاقی حکومت بالکل پیچھے نہیں ہٹے گی. سندھ حکومت انیشیٹو لے، کیونکہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، شرمیلا فاروقی صاحب، معاملات چل رہے ہیں. اگر پنجاب کے اندر چلتے تو پنجاب حکومت اب تک انٹروین کر چکی ہوتی.
چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد شرمیلا صاحبہ سے یہ ضرور ہم سوال کریں گے کہ کیا سندھ کی حکومت بھی اس معاملے میں سیریس ہے کہ نہیں. اس سے پہلے ایس ایس پی راؤ انوار بھی یہ فرما چکے تھے کہ ایم کیو ایم کے لوگ رات سے فنڈنگ لیتے ہیں, وہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں اور پاکستان مخالف کارروائیوں میں ملوث ہیں. اور آج خود ایک نئی جو جماعت بنی, اس جماعت کے وہ لوگ کہ جو بڑے سرکردہ عہدوں پہ رہے ہیں, پارٹی کے اندر ان کی ایک بہت بڑی سینئر پوزیشن تھی, اگر وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت پاکستان کے خلاف ایک دشمن ملک سے مدد لے کے کام کرتی رہی ہے, تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کیا ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گی کہ نہیں لائے گی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. صاحب آپ کی طرف آؤں گا, کیا لگتا ہے آپ کو, ایک جماعت آئی, اناؤنسمنٹ بھی کراچی میں ہوئی, اس کے بعد پرچم کشائی وہیں پہ ہو رہی ہے, اس کے بعد اگر کوئی چھوٹا موٹا جلسہ بھی ہوا ہے, پارٹی نام اناؤنسمنٹ بھی وہیں ہو رہی ہے, تو لگتا ہے آپ کو کہ یہ کوئی قومی پارٹی بننے جا رہی ہے, اگین کوئی ایک نئی لسانی جماعت کا وجود میں آنے کا سلسلہ کو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہوا؟ دیکھیے, میں دعا کرتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹی بنے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اصل میں جو جس بنیاد پہ وہ یہاں پہ 3 مارچ کو آئے غالباً, تو جو کچھ اس وقت سے اب تک کیا, ان کا ہدف صرف ایک چیز ہے. ان کا ہدف ہے کہ جو جرائم الطاف حسین صاحب نے کیے ہیں اس کا پردہ چاک کیا انہوں نے. یہ باتیں جب ہم کہتے تھے تحریک انصاف والے یا کوئی اور کہتا تھا تو کسی کو اعتبار نہیں آتا تھا, کوئی یعنی ہمیں یہ کہتا بھی تھا کہ ثبوت لائیں, تو ثبوت لانے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہو سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مثلا یہ کرمانی صاحب فرما رہے تھے نا جی کہ وہ ساری تفتیش ہوگی اور یہ ہوگا, پہلے ایف آئی آر درج کریں. جو پہلی تقریر ہے نا مصطفیٰ کمال صاحب کی, اس کو ایف آئی آر بنا لیں. ایف آئی آر اگر ایف آئی آر میں جو وہ بیان کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہاں پر ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے؟ ایف آئی آر پہلے درج ہوتی ہے, پھر تفتیشیں شروع ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ اس پہ ہائی ٹریزن ہے کہ نہیں ہے, قتل و غارت گری ہے کہ نہیں ہے, فورن فنڈنگ ہے کہ نہیں ہے, پاکستان کی انٹیگریٹی اور اس کے اوپر حرف آتا ہے کہ نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے سب سے پہلا کرنے والا کام. تو ایسی پارٹی میں نہیں سمجھتا, ایم کیو ایم جس طرح اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے دلوں کے اندر ہے نا, یا رگ و پے میں سرائیت کیے ہوئے ہے, ان کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ کوئی بات کرے. ممکن ہے یہ کر سکیں, لیکن مجھے اس طرح یعنی کر کے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی سگنیفیکنٹ بریک تھرو کر سکیں گے. آپ کے خیال میں کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایسا ہے. دیکھیں میں یہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی بن سکتی ہے. بڑی پولیٹیکل پارٹی رد عمل کے طور پہ کبھی نہیں بن سکتی. یا تو وہ کنگز پارٹی ہو, جس طرح ہمارے یہاں مشرف نے پارٹی بنائی, ضیاء الحق نے پارٹی بنائی, ایوب خان نے پارٹی بنائی ہے. اس طرح تو ہو سکتا ہے, کیونکہ آل پاورفل یعنی ڈکٹیٹر ہوتا ہے, سب سیاستدانوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. ان کے پیچھے آپ کو کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, ہاتھ ہوگا بھی, لیکن طریقہ واردات اگر ان کا مختلف ہے اسٹیبلشمنٹ کا, تو اس طرح یہ ملک گیر پارٹی, اگر تو ہدف یہ ہے کہ الطاف حسین سے کوئی حساب کتاب چکانا ہے تو پھر الگ بات ہے. ملک گیر پارٹی اس طرح نہیں بنتی. دنیا میں کبھی کوئی کام مثبت رد عمل کی بنیاد پہ ہوا ہے؟ پہلے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, تھاٹ پروسیس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں, پورا آپ بتاتے ہیں, اور ڈیلیبریشنز کے بعد آپ اپنا مقصد بناتے ہیں کہ اس کام کے لیے میں. پاکستان میں تو بے شمار پہلے ماشاءاللہ 270 کے قریب پارٹیاں تو ہیں. 321 سر, 322 نہیں ہوگی جی, 322ویں. اور امریکہ جیسے ملک میں اتنی تعداد ہے جتنی پاکستان میں ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ڈیبیٹ تھی بریک سے پہلے کہ اب تو ایک 4 شیٹ بھی انفیکٹ آئی ہوئی ہے, نئی جماعت اپنی جگہ پہ بن گئی سو بن گئی, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں ایم کیو ایم کی قیادت پہ, اور وہ ایلیگیشنز یہ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی وجود کے خلاف ایک دشمن ملک سے مدد لے کے کام کرتے رہے ہیں. تو کرمانی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اب یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے وہ انیشیٹو لے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. تو کیا سندھ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ان ایلیگیشنز کو لے کے ایم کیو ایم کی قیادت کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی؟ دیکھیے, کرمانی صاحب کو میں بتا دوں کہ سندھ گورنمنٹ تو کارروائی کرنے کی مجاز نہیں ہے, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام بنتا ہے, کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ پاکستان کے ہیں, جن کا تعلق ان کی جماعت سے ہے, ہماری جماعت سے نہیں ہے. تو جس طریقے کے یہ سیریس ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں کہ را سے تعلقات ہیں اور فنڈنگ آتی رہی ہے,
تو میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے وزیر داخلہ جو ہیں وہ اس سے پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے میرا خیال ہے سرفراز مرچنٹ سے بھی اور پوری قوم سے بھی شاید شواہد مانگے ہیں. تو اس کے اوپر سیریسلی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنانا چاہیے, ان الزامات کی تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اٹس ٹو سون. ابھی تو ہم مصطفیٰ کمال سید قائم علی شاہ صاحب سر بہت شرمیلا جی وہ بڑے معاملات کے اوپر ایڈوائز کرتے رہتے ہیں, کوئی جو مطالبات بھی مرکز سے کرتے رہتے ہیں, تو یہ بھی بڑا ایک اہم معاملہ ہے. اس کے اوپر بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ قائم علی شاہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ قائم علی شاہ صاحب کیوں ایڈوائز کریں یا مطالبہ کریں. مطلب یہ کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا تو کام نہیں ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک نیشنل پارٹی ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ جو الزامات لگے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے, وہ صوبہ سندھ کے حوالے سے نہیں ہے, صرف وہ پاکستان کے حوالے سے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو ایلیجڈلی را سے فنڈنگ لیتی رہی ہے. اور آج ہی آپ جس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان سے را کا ایجنٹ جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے. تو یہ تو وزیر داخلہ پاکستان کے چودھری نثار علی خان صاحب ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے اور ایک لائے عمل بنانا چاہیے کس طریقے سے ان الزامات کی تحقیق ہو. اینڈ آئی تھنک کہ اس پہ ہونا چاہیے. شرمیلا یہ کرائم تو میں پیپلز پارٹی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہ رہا, انفیکٹ کو ہم ایسے امپریشن بھی نہیں دینا چاہ رہے, لیکن کرائم کیونکہ کراچی میں کمٹ ہوا ہے تو کراچی میں تو آپریشن کے کیپٹن بھی قائم علی شاہ صاحب ہیں, تو کیا کیپٹن کچھ تو کہے نا اس معاملے کے اوپر. کون سا کرائم کمٹ ہوا ہے کراچی؟ اگر ایم کیو ایم کراچی کے اندر ہی آپریٹ کرتی رہے نا, وہاں پہ اگر بھتہ لیتے رہے ہیں, وہاں پہ قتل مقاتلے ہوتے رہے. نہیں دیکھیے میں را کے جہاں تک اس سے پہلے ایس ایس پی راؤ انوار صاحب بھی فرما چکے ہیں ٹارگیٹڈ نہیں, آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں میرے بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے اور اس میں بھتہ خور ہوں, جرائم پیشہ عناصر ہوں, وہ خواہ کہیں سے بھی ہوں, اس کا تعلق کسی جماعت سے ہونا, ان کے خلاف اکراس دا بورڈ کارروائی ہو رہی ہے. لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ جو سب سے بڑا اور سنگین ایلیگیشن جو ایم کیو ایم پہ لگایا ہے مصطفیٰ کمال نے اور دیگر جو ان کے ساتھ ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق را سے ہے اور را سے فنڈنگ لے رہے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے لے رہے ہیں, صوبہ سندھ کے لیے نہیں لے رہے. تو اس میں تو جو ڈومین بنتا ہے وہ بنتا ہے وفاقی حکومت کا. صحیح جی, وفاق کا بنتا ہے. یہ فیڈرل سبجیکٹ میں نے کہا کہ آج ہی بلوچستان سے بھی را کا ایجنٹ جو ہے وہ گرفتار ہوا اور یہ اگین تاریخ کا حصہ ہے کہ پہلی بار ایک سرونگ را کا ایجنٹ وہاں سے گرفتار ہوا ہے. تو آئی تھنک اس کو سیریسلی چودھری نثار علی خان صاحب کو دیکھنا چاہیے. شرمیلا جی یہ بھی آپ بتائیں گے کہ کیونکہ سندھ کے گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ ایسی انفارمیشن تو یقیناً ہوتی ہوگی کہ جو ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں ان کے اندر کوئی جان آپ کو لگتی ہے کہ ہاں واقعی ایم کیو ایم پاسٹ میں ایسا کرتی رہی ہے؟ ریلی میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے نہ یہ انفارمیشن سندھ حکومت سے مانگی ہے نہ انہوں نے مجھے دی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سندھ حکومت کا کام نہیں ہے, ایجنسیز کا کام ہے اور ظاہری بات ہے ایجنسیز ایسی چیزوں پہ بالکل نظر رکھتی ہیں. ان کا ورک کا جو پورا دائرہ کار ہے وہ یہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگین یہ وفاق کا کام ہے. جی کرمانی صاحب, شرمیلا صاحبہ تو فرما رہی ہیں کہ وفاق کا کام ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے, اگر وہ کراچی ہو وہ بلوچستان ہو, اگر وہاں سے بھی را کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے تو یقینی طور پہ یہ تو چودھری نثار علی خان صاحب کا کام بنتا ہے جی. اور کہہ رہے ہیں کہ سرفراز مرچنٹ کے معاملے پہ بھی انہوں نے انیشیٹو لیا, تو اس معاملے پہ بھی لیں, ایک درخواست دائر کریں. اگر مرچنٹ کا کیس کے اوپر بھی انیشیٹو لیا ہے تو وہ بھی چودھری نثار صاحب نے لیا ہے. دیکھیں اس کے اوپر جو مصطفیٰ کمال صاحب نے ایلیگیشنز لگائیں وہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں. خدا جانتا ہے کہ ان میں صداقت کتنی ہے, ان میں سچ کتنا ہے, ان میں جھوٹ کتنا ہے. یا وہ مصطفیٰ کمال صاحب جانتے ہیں, یا ایم کیو ایم جانتی ہے, اور یا خدا کی ذات جانتی ہے, اور یا سندھ حکومت جانتی ہے جس کی ذمہ واری لا اینڈ آرڈر کی ذمہ واری سندھ حکومت کی ہے. اب اس کے اندر اگر ہم یہ بات کریں اتنی سیریس ایلیگیشنز کے بعد کہ یہ سندھ کا کام ہے, یہ وفاق کا کام ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سنسیئر نہیں ہیں سندھ کے لیے یا وفاق کے لیے کہ ان ایلیگیشنز کو دور کیا جائے. انہوں نے صرف را کی انوالومنٹ کی بات نہیں کی, انہوں نے یہ بھی بات کی کہ قتل و غارت ہوتی تھی, انہوں نے یہ بھی بات کی کہ لینڈ مافیا تھا. تو کیا یہ بھی وفاق کا کام ہے کہ لینڈ مافیا کو بھی وفاق نے جا کے پکڑنا ہے, قتل و غارت کے قاتلوں کو بھی وفاق نے جا کے پکڑنا ہے؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اس میں تیری میری والی بات نہیں کرنی چاہیے.
اگر یہ سیریس ایلیگیشن ہے، اگر یہ سچ ہے، تو سندھ حکومت کو اور وفاق کو مل کر ان ایلیگیشنز کو دیکھنا بھی چاہیے، پرکھنا بھی چاہیے، اور اگر کوئی گلٹی ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر صرف سندھ ڈیمیج نہیں ہوتا، بلکہ اگر یہ چیزیں سچ ہوئیں تو جمہوریت کو کتنا بڑا دھچکا لگتا ہے، جمہوریت کو کتنی بڑی ٹھیس لگتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پاکستان کو کتنے بڑا جھٹکا لگتا ہے، سندھ کو کتنا بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ سو یہ کسی ایک پولیٹیکل جماعت کا یا کسی ایک شخص کا فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہے، میرے نزدیک یہ پاکستان اور جمہوریت کے فائدے اور نقصان کی بات ہے، اور اس کے لیے ہمیں مل کر دیکھنا چاہیے۔ اور وفاقی حکومت، چودھری نثار صاحب، جس طرح شرمیلا بی بی نے خود ابھی ذکر کیا کہ وہ تو شاید شواہد اکٹھے کر بھی رہے ہوں، شاید وفاقی حکومت نے اس معاملے کو انیشیٹ کر بھی دیا ہو، لیکن سندھ حکومت کو بھی پورا تعاون بھی کرنا چاہیے، اور جو اور الزامات مصطفیٰ کمال صاحب نے لگائے ہیں ان کی تحقیقات کرنی چاہیے، اور وفاقی حکومت کی سپورٹ اس معاملے پہ میرا نہیں خیال وفاقی حکومت ان کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ پیچھے ایک چھوٹا سا دیتے ہیں، اور اگر جیسے کرمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ شاید شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہوں، شاید انیشیٹو لیا بھی گیا ہو، لیکن شاید کیوں اگر ہے ایسا تو اگر مشرف کے جانے پہ وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو اس معاملے پہ بھی قوم کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے سکتے ہیں کہ ہاں ان معاملات کو لے کے ہم ایک انویسٹیگیشن شروع کر چکے ہیں۔ اب بریک کے بعد آئیں گے تو چودھری صاحب سے بھی یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا لا اینڈ آرڈر تو ایک 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل سبجیکٹ ہے، تو کچھ حصہ تو یقینی طور پہ سندھ حکومت کا بھی بنتا ہے اس معاملے میں، تو وہ کیا کچھ کرے گی کہ نہیں کرے گی، اور کیا اسے بھی کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چودھری صاحب، جیسے کہ نقطہ انہوں نے بھی اٹھایا ہے کرمانی صاحب نے کہ لا اینڈ آرڈر تو انفیکٹ فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو کچھ جو سوال اٹھائے ہیں، کچھ جو ایلیگیشن ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے MQM کے حوالے سے، وہ تو پیورلی پروونشل سبجیکٹ ہے، تو اس کو تو دیکھا جا سکتا ہے، بٹ اس پہ بھی لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے ایسا، تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خاموشی کیوں ہے؟ نہیں شرائع صاحب، اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو الزامات کہہ لیجیے یا جو باتیں مصطفیٰ کمال صاحب نے کی ہیں وہ کلیئرلی دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک کا تعلق ملک سے باہر ہے، وہ کسی طرح بھی پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے۔ صحیح، اگر را سے کوئی فنڈنگ لیتا رہا ہے، وہاں سے ٹریننگ کر کے لوگ یہاں آ کے یعنی غدر مچاتے رہیں، تو یہ اصل میں فیڈرل سبجیکٹ ہے، اور آرٹیکل 6 کے اوپر تو کوئی پرائیویٹ آدمی بات بھی نہیں کر سکتا، وہ گورنمنٹ کو کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا ایشو جو ہے نا، وہ بھی سندھ گورنمنٹ سے زیادہ جو آلریڈی وہاں پر ایک آپریشن چل رہا ہے، جو آلریڈی رینجرز کا ایک یعنی اختیار ہے کہ وہ قتل و غارت گری کو دیکھیں، وہ بھتہ خوری کو دیکھیں، وہ ٹارگٹ کلنگ کو دیکھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل تقسیم شدہ کام ہے۔ وفاقی حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور وہاں پر یعنی ایپیکس کمیٹی کے اندر گورنمنٹ سندھ کی کہہ سکتی ہے کہ یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ سہولت مرزا بھی کہہ چکے ہیں سر، سزائے موت سے پہلے سہولت مرزا بھی فرما چکے ہیں کہ وہاں پہ ہم قتل کرتے ہیں لوگوں کو، بابر غوری سے لے کے اصل میں سہولت مرزا تو بیچارہ کنڈیمڈ تھا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ تو زندہ سلامت معتبر موجود ہے نا، تو ان کے اوپر تو آپ کیس بیلڈ کریں نا، پہلے FIR درج کریں مرکز میں، اور پھر یعنی صوبے کی طرف وہ ایپیکس کمیٹی میں ڈسکس کر لیں۔ اس لیے یہ بالکل واضح طور پہ دیکھیں نا، یہ ہماری سب ایک بات اور، کیا رولنگ جماعتیں کچھ نہیں کرتی تو PTI جو دیگر معاملات کو لے کے دھرنے بھی کرتی رہی ہے، پارلیمنٹ میں اٹھاتی رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ بنتا ہے؟ جہاں تک تو پارلیمنٹ میں اٹھانے کی بات ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم اس بات کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، پارلیمنٹ میں ہم قائل ہیں کہ ہم یہ مشرف والے ایشو کو بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کر لیا جائے، پارلیمنٹ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ ایک یعنی ایک ادارہ ہے، اگر آئندہ یہ ہونا شروع ہو جائے کہ جرائم کرنے والوں کو، مجرموں کو یہاں پر زیر بحث لا کے معاف کر دیا جائے تو شاید یہ ہو جائے۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر کوئی ایجیٹیشن تو مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس پہ بات کرنا، بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے اپنی رائے کا اظہار کرنا، ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کی ہے۔ شرمیلا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے وجود سے تعلق اس بہرحال مسئلے کا ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ، اگر کوئی ممبر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ اگر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ایشو ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکس بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اگین جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ الزامات MQM پہ پہلے بھی لگائے جاتے رہے ہیں،
فرق صرف یہ ہے اس بار کہ ان کے ہی کچھ بہت قریبی لوگ جو ان کی جماعت سے جن کا تعلق تھا آج وہ اس جماعت سے باہر نکل کے وہ الزامات لگا رہے ہیں، تو شاید اس میں زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال اور said and done اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کی تحقیقات کسی نہ کسی لیول پہ ضرور ہونی چاہیے. ویسے تو سیاسی جماعتوں پہ الزامات لگتے رہے ہیں ماضی کے اندر، اور پولیٹیکل اپوننٹس ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کوئی ایسا جامع قانون نہیں ہے جس میں اگر آپ پہ کوئی غلط الزام لگائے تو اس کی کوئی سزا ہو. صحیح. یہ ڈیفیمیشن کیسز ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ انسان کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن ان کے فیصلے نہیں ہوتے. دیگر ممالک میں ایسے الزامات اس سے نہیں لگائے جاتے کیونکہ ان کے قانون بہت سخت ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی بہت سخت ہے. لیکن شرمیلا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو جس طرح الطاف حسین صاحب مجرم ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال ان کے ساتھی بھی اسی طرح کے مجرم گردانے جائیں گے یا ان کے لیے کچھ اور ٹریٹمنٹ ہوگی؟ دیکھیے اگر کوئی جرم ہے اور اگر ہوا ہے، ابھی تو ہم صرف ایک قیاس آرائیوں پہ بات کر رہے ہیں، الزامات کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ کہ اگر آپ نے کسی کا قتل کیا ہے اور آپ اس کے اکمپلس رہے ہیں تو آپ یہ کہہ کے معافی مانگ کے آپ سزا سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ جی آج میرا ضمیر جاگ اٹھا، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو. اسی طریقے سے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے وہ ظاہری بات ہے واپس تو نہیں آ سکتا، اور اگر آپ اس میں اکمپلس رہے اس کرائم کے اندر تو آپ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. صاحب لاسٹ ورڈز آپ سے کیا سمجھتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جس پہ ملکی سلامتی کو اولیت حاصل ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یعنی اس کے لیے کوئی دو آراء ہو سکتی ہیں کہ اس مسئلے میں اگر پہلے ادھر ادھر سے بات آ رہی تھی تو اب تو میں نے بات کا آغاز کیا تھا معتبر گواہ سے، اور میں نے ہی یہ اس میں عرض کیا تھا کہ اس میں کچھ وعدہ معاف بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ پارلیمنٹ کے اوپر بحث ہونا عین ضروری ہے. بہت شکریہ شرکاء کا. انفیکٹ ایک نئی جماعت تو ضرور آئی ہے، کلیم بھی یہ کیے جا رہے ہیں، نام جیسے کہ پاک سرزمین، اور کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو پاکستان کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے کوئی ادروائز کسی قسم کے موٹیوز نہیں ہوں گے، نہ تو وہ ہتھیار اٹھائیں گے، نہ ہی وہ بھتہ لیں گے، نہ کسی کو ہراساں کریں گے، نہ کسی سے اقتدار کو چھینیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے 321 جماعتیں بھی یہی کلیم کرتی رہی ہیں کہ وہ عوام کے مسائل حل کرنے آئی ہیں، لیکن ابھی تک مسائل حل نہیں ہوئے، مسائل اور زیادہ سنگین ہو گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں صرف 221 جماعتیں ہیں اور پاکستان میں 321 اور اب ایک 322ویں جماعت آ گئی ہے. تو کیا جماعتیں بڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں یا لیڈرشپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوتا ہے اور اس سے جا کے مسائل حل ہو پاتے ہیں؟ یہی بہت بڑا سوال ہے ان سیاستدانوں کے لیے بھی جو نئی جماعتیں بنانے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.